We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. A favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. آپریشن سندور مودی سرکار اور بھارت کے لیے ایک ایسا کلنک بن چکا ہے جو کسی طرح مٹائے نہیں مٹ رہا. اسی لیے کل پاکستان میں مارکہ حق کی پہلی سالگرہ تھی، جبکہ بھارت میں آپریشن سندور کی پہلی برسی منائی گئی. اس موقع پر پاکستان آرم فورسز کی طرح بھارت کی ٹاپ ملٹری براس نے بھی تقریباً 2 گھنٹے کی پریس بریفنگ میں اپنی ملٹری کامیابی کے وہ دعوے کیے جن پر خود بھارت کے سنجیدہ طبقے جب بھی حیران تھے، کل بھی حیران رہ گئے. گویا 1 سال بعد بھی بھارتی فوج یہ ماننے کو تیار نہیں کہ 7 مئی کو شروع ہونے والی 3 روزہ جنگ میں انہیں بدترین اور شاید تاریخی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. حقیقت یہ ہے کہ 1 سال بعد بھی بھارت میں آپریشن سندور سے حاصل ہونے والے نتائج پر سوالات اٹھ رہے ہیں. معروف بھارتی صحافی شیکھر گپتا کا کہنا ہے کہ بھارت کو آپریشن سندور سے سبق سیکھنا چاہیے. انہوں نے اعتراف کیا کہ پاکستان کی جیت کے دعووں کی وجہ پہلی رات ہی بھارتی جنگی طیاروں کی تباہی تھی. It's important to look at the military lessons of Op Sindoor that taught us that much of the warfare between Pakistan and India also now be non-contact and beyond visual range, and that is what India has to prepare for. The first result of that is that the inhibition over the use of long-range vectors has now gone. What did the Pakistanis use? Pakistan used this really long-range air-to-air missiles going up to 240 kilometers. They did. The only success that the Pakistanis claim in that 87-hour skirmish was the fact that they were able to hit some Indian jets on the first night. Not as many as they claim. I will not tell you what I know, that some aircraft were lost and some tactical errors were made. Those are also among the lessons of Op Sindoor. نہیں، اتنا بھی معمولی نہیں تھا یہ واقعہ. جیسے کہ شیکھر گپتا کہہ رہے ہیں کہ بڑا سیریس واقعہ تھا، بہت بڑی چیز تھی، مگر یہ اتنی بڑی سیریس چیز تھی کہ انڈین ایئر فورس کو 2 روز کے لیے گراؤنڈ کر دیا گیا تھا. اسی لیے سینئر بھارتی دفاعی تجزیہ کار پراون ساہنی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بھارتی فوج کو اس جنگ کے تمام پہلوؤں سے سبق سیکھنا ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ایئر فورس نے ملٹی ڈومین آپریشن کے ذریعے جنگ کے پہلے گھنٹے میں اپنی برتری ثابت کر دی تھی. A demonstration of the air supremacy was shown in Operation Sindoor, the first day air battle, where the Pakistan Air Force said that now they were doing multi-domain operations, the spectrum kill chain and the cyber or the digital kill chain. And we have seen that the Pakistan Air Force has performed that, and this requires lot of years of training. Please recall that when the Pakistan Air Force, after the first air attacks, they gave the briefing to the international media. They said that they had electronic identification of all the fighter jets in the battle space of the Indian Air Force. Indian military should take cognizance of all these striking things which will be there in the next war. اور یہی بات ہے، اس سے بڑھ کے بھارتی ایئر فورس کی کوئی رسوائی اور بڑی ڈیفیٹ نہیں ہو سکتی جو کہ ابھی پراون ساہنی نے جس کا ذکر کیا، کیونکہ اس کا ثبوت موجود ہے. پوری دنیا نے وہ ثبوت دیکھا کہ بھارتی ایئر فورس کو کتنی بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑا ان دی انیشیل آورز آف دا وار. اور اسی قسم کی بات کی ہے بہت ہی پرومیننٹ ملٹری افیئرز اینالسٹ سشانت سنگھ. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھارت آپریشن سندور سے نہ ہی پاکستان کی فوج یا اس کی قیادت کو خوفزدہ کر سکا اور نہ ہی کوئی خاص ڈیٹرنس قائم کر سکا. I don't think in any way, in any manner, any of the military strikes that India did were able to establish some kind of deterrence or put a fear of military strikes in Pakistani generals' mind or Pakistani's military mind. Contrary to that, in fact, I think if you look at the balance sheet now, Pakistani military leadership has emerged more stronger, both within Pakistan and outside. I think they are far more emboldened to respond to it if something like this were to happen again, to respond even more aggressive. We're not even talking about what India lost in the bargain, whether India lost 5 aircraft, 6 fighter jets, or whatever India lost. That I think would itself count a lot against the balance sheet. My fundamental problem with Operation Sindoor throughout has been that none of these strategic aims were clear, and it was well known to us that those strategic aims would not be achieved by what was being done.
کل نئی دلی کی پریس کانفرنس میں بلند و بانگ دعوے کرنے والے بھارتی جنرل خود اپنی باتیں بھول چکے ہیں جو انہوں نے آپریشن سندور میں بری طرح مار کھانے کے بعد کی تھی. آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے سال کس طرح بھارتی فوج نانا کرتی بھی اپنے طیاروں کا نقصان مان رہی تھی. جنگ کے پہلی گھنٹی میں 3 رافیل طیاروں سمیت 6 بھارتی جہاز گرنے کی خبر پر سب سے بڑا اور پہلا اعتراف ایئر وائس مارشل ادیش کمار بھارتی نے ببانگ دہل کہا تھا. ان کا کہنا تھا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور جنگ میں نقصان تو ہوتا ہی ہے. Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. بہرحال بڑی بات ہے کہ بھارت نے یہ اعتراف انٹرنیشنلی بھی کیا کہ ان کو بڑا نقصان ہوا ہے. شینگری لا ڈائیلاگز کے دوران بھی انڈین چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان کے اعتراف سے پوری دنیا میں تو کھلبلی مچ گئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ میں بھارت سے اسٹریٹجک اور ٹیکنیکل غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے انڈین ایئر فورس کو 2 دن گراؤنڈ رہنا پڑا. What is important is that not the jet being down, but why they were being down. Why? Why they were. So good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days and flew all our jets again targeting at long range. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. So just to get clarity, Indian jets were downed, but the number 6 As I said, is not numbers inaccurate. are not important. Why they were down, what mistakes were made, that are important. اسی دوران انڈین ایئر فورس کے سربراہ ایئر چیف مارشل امرپریت سنگھ کا بیان بھی مودی گورنمنٹ کی جگ ہسائی کا باعث بنا تھا جس میں انہوں نے شکوہ کیا تھا کہ بھارت میں کبھی ڈیفنس ایکوپمنٹ کے کانٹریکٹ پروکیورمنٹ اور ڈیلیوری وقت پر نہیں ہوتی. We have to be now ready to be future ready. So that is the concern, that what is required today is required today. Timelines is a big issue. Not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. Uske baad dekhenge kya karna hai. گزشتہ مئی کی جنگ کے بعد ملٹری فرنٹ پر شرمندگی اٹھانے کے بعد بھارت کو ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی بہت رسوا ہونا پڑا تھا. اس جنگ کی وجہ بننے والے پہلگام واقعے میں پاکستان کو ملوث قرار دینے کا الزام پوری دنیا نے اکراس دا بورڈ رد کیا تھا. بھارت تاحال کوئی ایسے شواہد پیش نہیں کر سکا جسے عالمی سطح پر تسلیم کیا جائے. اسی لیے دنیا کے کسی ملک نے بھارت کے اس دعوے کو، اس الزام کو تسلیم نہیں کیا تھا کہ پہلگام واقعے کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. کل اس حوالے سے پاکستان کے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک بار پھر سوال اٹھایا اور کہا بھارت 1 سال بعد بھی پہلگام حملے کا کوئی ثبوت نہیں دے سکا ہے. The Indian narrative of painting Pakistan as source of terrorism buried forever. آج مارکا حق کو 1 سال ہو گیا، پہلگام کے واقعے کو 1 سال ہو گیا. وہ جو سوالات ہم نے سال پہلے کیے تھے وہ آج اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، ہندوستان کے بچوں کے سامنے، ہندوستان کے عوام کے سامنے کھڑے ہیں. کون لوگ تھے جنہوں نے کرایا تھا؟ کہاں ہے وہ ثبوت؟ آج بھی انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سوال کرتی ہے، پاکستان کے بچے سوال کرتے ہیں، ہندوستان کے ذی شعور لوگ سوال کرتے ہیں. آپ سنیں ان کے میڈیا کو کہ کون ہے پہلگام کے پیچھے، کس لیے کرایا گیا. تو یہ جو ڈرامہ ہے دہشت گردی کا، یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. دوسری جانب پہلگام حملے کے فوراً بعد پاکستان نے بار بار واقعے کی شفاف تحقیقات کی پیشکش کی تھی. خود پرائم منسٹر شہباز شریف نے پچھلے سال مئی میں ایک آزاد ملٹری کمیشن کے ذریعے اس پورے معاملے کو پروب کرنے کی آفر بھی کی تھی. پہلگام کا واقعہ ہے، اس کی ایک شفاف تحقیقات کے لیے میں آرمی کمیشن کی میں پرپوزل دے رہا ہوں. اس میں جو باہمی اتفاق سے جو ممالک آئیں گے ان سے کرا لیں. پاکستان پوری طرح اس کے ساتھ پاکستان اس کی کوآپریٹ کرے گا. یہی بیک گراؤنڈ تھا کہ پچھلے دسمبر میں یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان کو کلین چٹ دی تھی. یونائٹڈ نیشنز کے 5 اسپیشل انوائز کی رپورٹ میں واضح کیا گیا تھا کہ پہلگام واقعے میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں اور بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. بھارت کی رسوائی میدان جنگ یا ڈپلومیٹک فرنٹ تک ہی محدود نہیں تھی. اس جنگ کے دوران انڈین میڈیا نے جس طرح جرنلزم کے بنیادی اصولوں کی دھجیاں بکھیری، جس طرح اونٹ پٹانگ فیک نیوز پھیلائی اور اس کا
جس انداز سے عالمی میڈیا میں مذاق اڑایا گیا یہ خود ایک تاریخ بن چکی ہے. نیو یارک ٹائمز کی ہیڈ لائن تھی ہاؤ دا انڈین میڈیا ایمپلیفائڈ فالس ہوڈز ان دا ڈرم بیٹ آف وار. پاکستان کی نیوکلیئر بیس 2 فائٹر جیٹ گرانے اور کراچی کی پورٹ کو تباہ کر دینے سمیت ایسی کہانیاں گھڑی گئیں جن پر راجدیپ سردیسائی جیسے سینئر جرنلسٹ کو پبلکلی معافی مانگنی پڑی. Let me now focus, my friends, on the 10th and arguably most serious issue, this time from a more personal standpoint. The flood of misinformation and disinformation and outright fake news across TV channels, social and digital media, especially on the night of 8th May. You only had to look at the news channels and prominent social media handles that night to realize how embarrassingly bad it all was. Someone was flashing that Karachi port had been captured. Someone else said there was a coup in Islamabad. F-16s were down. Pilots had been captured. Since I am part of this media army in the belly of the beast, so to speak, may I offer at the end of this straight bat a mea culpa, an apology. I am sorry. بھارتی اینکرز نے اسکرین پر ایسا طوفان بدتمیزی مچایا تھا, ایسی آبسین لینگویج استعمال کی جسے انڈیا کے دانشور بھارت کے لیے شرمناک قرار دے رہے تھے. Tell me, Mr. Shourie, how do you view this rude and crude behavior by the Indian media? Is it edifying or was it embarrassing? It's a disgrace to the media. Actually, that is wrong. It's a disgrace to the country. Even that is wrong. I don't think it's just a disgrace to the country. It is a crime against the country. You bring our country to such ridicule. Islamabad captured and Lahore captured and Karachi port destroyed. Nonsense. You are destroying the credibility, not just of the so-called media. You are destroying the credibility of the country because these things will be watched. So it is foolishness compounded by idiocy, compounded by vulgarity. یہی بیک گراؤنڈ ہے کہ خود بھارت کے پڑھے لکھے لوگ شکوہ کر رہے ہیں. جب بھی اور آج بھی پاکستان کا نیریٹو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے, آج بھی پھیل رہا ہے, جبکہ بھارت کا نیریٹو اس پورے معاملے میں اس نے منہ کی کھائی ہے. اسکائی نیوز کے اینکر یلدا حکیم نے ایک نیوز چینل پہ کہا تھا کہ پاکستان کے منسٹرز تو سخت سوالات کے جواب دینے کو تیار تھے, لیکن بھارتی آفیشلز انٹرنیشنل میڈیا سے منہ چھپاتے پھر رہے تھے. Said in previous interviews is we don't often hear from Indian officials talking about these things, not just in this period where there's a flashpoint, but in other times as well. And to be fair completely to Pakistan, they are willing to put up their defense minister, their interior minister. They're willing to come to the cameras regardless of how the interviews end up and the accusations. They're willing to take the tough questions and deal with it. And I think that is one of the things that perhaps culturally is a difference between India and Pakistan. تاہم آج 1 سال بعد بھارت میں جھوٹ اور سچ صاف ہو چکا ہے. مودی سرکار کی پاکستان کے حوالے سے پالیسی پر بھارت میں عدم اعتماد کا اظہار عام ہو رہا ہے اور اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تمام معاملات کو مذاکرات کی میز پر حل ہونا چاہیے. اس حوالے سے سب سے اہم پیش رفت کل ہوئی جب سینئر بھارتی ڈپلومیٹ منی شنکر آئر نے کہا بھارت کو پاکستان کے ساتھ مسلسل کشیدگی اور محاذ آرائی کے بجائے ایک پریکٹیکل اور ورکیبل ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کا کہنا تھا دنیا یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ آخر بھارت اور پاکستان مسلسل دشمنی میں کیوں الجھے ہوئے ہیں, جبکہ بھارت کی ممتاز سینئر صحافی سہانسنی حیدر کے مطابق پاکستان سے تعلقات ختم کرنے کا نقصان خود بھارت کو ہوا ہے. Pakistan has been useful to the Americans, and it's a good thing that they've been useful to the Americans. And given that we too would like to be useful to the world, not just to the Americans, wouldn't it have been made sense to have a relationship, a viable relationship with Pakistan, instead of this quarrel between the two of us, which is of no interest to the rest of the world, and which the rest of the world wonders what is it all about. India and Pakistan have issues that can actually be discussed, that can be brought to the table for talks. For the last 10 years, that has not been the case. And it is a good time to, at least, if nothing else, do a stock taking. Is what India's policy is at the moment, is it working, is it helping? Because just from India's own point of view, having cut off every kind of relationship with Pakistan is hurting us much more, because we are not able to have basic negotiations between India and Pakistan. There are those who say it is not possible to speak to Pakistan given terror attacks. But at the end of the day, India has spoken to other countries. Then why does that not also extend itself to Pakistan? اور بے شک اس وقت بھارتی انٹیلیجنس بھی کھل کے مطالبہ کر رہی ہے کہ دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان جنگ نہیں ڈائیلاگ ہونا چاہیے. یہی ہم سب کا کہنا ہے.
Since Op Sindoor, it's a year now that we are marking Op Sindoor, where there's been absolutely no dialogue between India and Pakistan. Do you think that's a good idea? That's a good policy? Look, I say dialogue is necessary between two countries, particularly when there are problems. I think there has to be a constant contact between the two countries because there are people's lives involved. So this channel can't be closed. The next is, to resolve issues, and there's some long-standing issues. There's the Sikh Creek. So the second one, we should have conversation or not? We should have conversations provided they would be willing. I don't think they're willing at the moment. آج کے اس شو میں جو ہم نے کیس بلڈ کیا جو ابھی آپ نے دیکھا اس کا ایک ہی مقصد ہے بھارت کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا دو نیوکلیر پاورز کو ماضی کی تلخیوں اور مسلسل محاذ آرائی میں الجھے رہنا ہے یا تاریخ سے سبق سیکھ کر اس امن کی طرف بڑھنا ہے جس کا مطالبہ اب بھارتی قوم بھی کر رہی ہے پاکستان تو ہمیشہ سے یہ چاہتا ہی تھا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے امکانات بڑھ رہے ہیں امن معاہدے کے امکانات بھی ہیں مگر ٹینشن اب بھی ختم نہیں ہوئی ہے ایک طرف مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری جانب میزائل ڈرون حملے اور بحری جھڑپیں بھی جاری ہیں امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کا کہنا ہے اب سے تھوڑی دیر قبل انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کو آج ایران کی جانب سے جنگ ختم کرنے کی امریکی تجویز پر جواب ملے گا روم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے روبیو نے کہا کہ امید ہے ایران کا جواب ایسا ہوگا جو دونوں ملکوں کو سیریس نیگوسیشن کی طرف لے جائے گا Well, we should know something today. I mean, we're expecting a response from them. We'll see what the response entails. The hope is it's something that it can put us into a serious process of negotiation. We're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well. So that may be serving as an impediment. I hope it's a serious offer. اسی دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ نیگوسیشن بہت اچھے جا رہے ہیں تاہم انہوں نے ایران کو وارن کیا کہ اگر معاہدہ نہ ہوا تو ایران کو بہت زیادہ درد برداشت کرنا پڑے گا Talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. They want to sign it, I will tell you. They want to sign it a lot more than I do. اب سے تھوڑی دیر قبل العربیہ نے بھی رپورٹ کیا ہے اور ایک پاکستانی سورس کے حوالے سے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کچھ انڈرسٹینڈنگ طے پا گئی ہے رپورٹ کے مطابق اسٹریٹ آف ہارموز کو مرحلہ وار کھولنے کے بدلے امریکی بحری ناکہ بندی میں نرمی پر اتفاق رائے ہو گیا ہے ایرانین فورن منسٹر عباس اراغچی کے دورہ چین کے بعد کل ہی ان کا پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی رابطہ ہوا لیکن دوسری جانب زمینی بحری محاذ پر ٹینشن اور کشیدگی بدستور برقرار ہے کل ایرانی فوج کا کہنا تھا کہ امریکی فورسز نے ایرانی آئل ٹینکرز اور فجیرہ کے قریب ایک جہاز کو نشانہ بنایا جبکہ جنوبی ایران کے کئی علاقوں میں ایئر سٹرائکس کی بھی خبریں ہیں ان حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے ایرانین فورن منسٹر عباس اراغچی نے واضح کیا ہے کہ ایران پریشر میں آ کے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا عباس اراغچی کے مطابق اگر امریکہ واقعی سنجیدہ مذاکرات چاہتا ہے تو اسے پہلے خطے میں فوجی پریشر اور حملے روکنے ہوں گے یو ایس کا موقف ہے کہ اس کی نیول فورسز پر اسٹریٹ آف ہارموز میں ایرانین میسائلز اور ڈرونز اور تیز رفتار کشتیوں سے حملے کیے گئے تھے امریکی فوج کے مطابق تمام انکمنگ تھریٹس کو تباہ کیا گیا اور ان ایرانی فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا جو امریکی فورسز پر حملوں میں ملوث تھی We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have done shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They got blown away in about 2 minutes. Their tanker got blown. You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder, and the tanker's going around, spinning around in circles. They should not have done that today. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down, and the people that shot it are no longer with us. اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اسٹریٹ آف ہارموز کے متعلق پالیسیز اور فیصلوں پر امریکہ میں مسلسل سوال اٹھ رہے ہیں ان پر پریشر بڑھ رہا ہے کل سی این این کے ممتاز اینکر اور رناؤنڈ کالمنسٹ فرید زکریا نے کہا The Iranians had blocked the Strait of Hormuz. Then Trump came up with this idea, no, we're going to block the strait so that no ships can go through, not even your own. And then Trump thought that would be enough pressure to get the Iranians to make massive concessions. It didn't work. So then he decided 3 days ago, okay, I'm going to try and break this blockade by calling it a humanitarian convoy, humanitarian corridor. The Iranians fired back. That didn't work. Now he's tried again in various ways. Trump is trying to see what can put pressure on the Iranians
to come to the table and make concessions fast. بہرحال کاؤنٹ ڈاؤن جاری ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی جانب سے امریکن پروپوزلز کا کیا جواب آتا ہے، اور اس جواب پہ منحصر ہے کہ کیا کوئی امن معاہدہ یا اس کی کوئی بیسک ڈاکیومنٹ تیار ہوتی ہے یا نہیں، اسٹریٹ آف ہارموز کھلتی ہے یا نہیں، اور دنیا اس ٹینشن سے آزاد ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ سب کچھ آئندہ چند گھنٹوں میں، آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اس انتہائی اہم ڈیولپمنٹ پہ اور موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم اسلام آباد جائیں گے، جہاں پر ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں پاکستان ون آف دا پاکستان's موسٹ ریناؤنڈ فارمر ڈپلومیٹ ڈاکٹر ملیحہ لودھی۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے انوائے بھی رہی ہیں یو ایس میں، یونائٹڈ نیشنز میں اور یو کے میں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ۔ فرمائیے گا کہ بظاہر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یو ایس بھی، لوگ کہتے ہیں ڈیسپریٹ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ کوئی اب اس کا مسئلے کا حل نکلے، کوئی ایک ڈیل ہو جائے، اور ایرانینز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ اب ایک سیٹلمنٹ ہو جائے، ایک نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹے جو کہ بہت ہی کروشل ہیں، اس دوران کوئی میجر بریک تھرو ہوتا ہے یا نہیں، آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کامران کہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ فوری طور پہ ختم ہو اور کسی قسم کی ایگریمنٹ ہو ان کے درمیان، جس سے کہ پھر جو تناؤ ہے پورے خطے میں وہ بھی ختم ہو۔ لیکن ظاہر ہے اس میں بہت ہی کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ایشوز انوالوڈ ہیں، اور کسی حد تک کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو پوزیشنز ہیں دے آر کمنگ کلوزر ٹوگیدر، لیکن ابھی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے، اور ہمیں میرا خیال ہے محتاط رہنا چاہیے۔ ویسے تو یہ اسپیکولیشن بڑھ رہی ہے کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ اگلے چند یعنی کہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں شاید کوئی 1 پیج فریم ورک ایگریمنٹ ہو جائے جس کے تحت کم از کم جنگ بند ہو جائے، اور پھر مذاکرات شروع ہوں نیوکلیئر فائل پہ اور باقی جو ایشوز ہیں۔ اور پہلی فیز میں اسٹریٹ آف ہارموز کا بھی یعنی کہ بلاکیڈ میں بھی نرمی آئے، اور ایران کی طرف سے اسٹریٹجک واٹر وے میں اجازت دی جائے تاکہ شپس وہاں سے پاس کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جس کو آپ ڈیسپریشن کہہ رہے ہیں، اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی کہ صدر ٹرمپ اتنے ڈیسپریٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر واقعی ڈیل از سو کلوز، وائی دا ڈیسپریشن؟ یہ ضرور ہے کہ ان کے چین جانے سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو جائے۔ اگلے ہفتے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ چین کے دورے پہ جا رہے ہیں، بہت اہم سمٹ ہے ود پریزیڈنٹ شی، لیکن ان کی جو ڈیسپریشن وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ذرا ایکسپلین کیجیے گا، ہم اکراس دا بورڈ یہ سن رہے ہیں کہ جی کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس جس کی وجہ سے وہ ڈیسپریٹ ہیں یا جلدی چاہتے ہیں وہ یہ کہ وہ ایران جائیں، معاف کیجیے گا بیفور وہ چائنا جائیں، پریزیڈنٹ شی سے ان کی ملاقات ہو، اس سے پہلے یہ سیٹل ہو جائے۔ وائی؟ کیوں وہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ سیٹل ہو جائے؟ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا۔ دیکھیں، اس لیے کہ وہ کمزور، پھر ایک کمزور ہینڈ کے ساتھ جائیں گے نا، ان کی جو نیگوشیٹنگ پوزیشن تو پھر کمزور ہوگی اگر یہ جنگ جاری رہی، بیکاز اس جنگ کے جاری رہنے کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ نے اس کے باوجود کہ 2 مہینے سے زیادہ بلکہ تیسرے مہینے میں جنگ داخل ہو چکی ہے، اتنے عرصے میں دا کمبائنڈ ملٹری مائٹ آف امریکہ اینڈ اسرائیل سرنڈر نہیں کروا سکے ایران کو، اور اپنے ٹرمز پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں کروا سکے۔ تو اس سے پھر کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس سے پھر یہی چیز سامنے آتی ہے نا کہ امریکہ کے جو بھی آبجیکٹیوز تھے اس جنگ میں، انہوں نے ایک آبجیکٹیو بھی نہیں حاصل کیا۔ کیا تھے آبجیکٹیوز؟ کہ ایران کو ایک ایسی ڈیل پہ مجبور کیا جائے جو کہ بالکل امریکہ کی ٹرمز میں ہو نیوکلیئر ایشو پہ۔ ایران کی میسائل اور بیلسٹک کیپیبلٹی جو ہے، اور ڈرون کیپیبلٹی آئی شوڈ سے آلسو، وہ بالکل تباہ ہو جائے۔ یہ تو نہیں ہوئی، بلکہ امریکن انٹیلیجنس کے ذریعے جو رپورٹس اب آ رہی ہیں امریکن میڈیا میں، اس میں تو کہہ رہے ہیں کہ جو 75% ان کی جو میسائل کیپیبلٹی ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے۔ پھر یہ کہ وہ چاہتے تھے رجیم چینج ہو جائے، رجیم تو چینج نہیں ہوئی، وہ چاہتے تھے رجیم کولیپس ہو جائے، وہ بھی نہیں ہوا۔ سو ہی گوز ٹو بیجنگ فیلنگ ٹو اچیو اینی آبجیکٹو، یعنی کہ ایک آبجیکٹو میں بھی ان کو کامیابی نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے پھر ان کا نیگوشیٹنگ ہینڈ تو بہت کمزور ہوگا نا، ہو جائے گا۔ اچھا، تو بائی سیم میجر تو ایرانینز تو یہ چاہیں گے ڈریگ کرے
کہ ایک ہفتے کی اور بات ہے یہ جائیں بیجنگ, اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بہت ویک پوزیشن میں ہوں گی, تو بائی سیم میجر یہ تو ایرانینز کے لیے ایک اسٹرانگ پوزیشن ہوگی, ایک ان کی اسٹرینتھ اسٹیبلش ہوگی اس سمٹ میں یو ایس چائنا کے درمیان. از دیٹ رائٹ؟ ہو سکتا ہے, یہ بالکل ہو سکتا ہے, اس لیے کہ لگتا یہ ہے کہ ہر انڈیکیشن سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایران از ان نو ہری. آج بھی ان کے اسپوکسمین نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں وقت چاہیے کہ جو ڈرافٹ واپس آیا ہے امریکہ سے, وہی جو ایرانین 15 پوائنٹ پلان ہے یا تجویز ہے, پروپوزل ہے, اس کو وہ اسٹڈی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں تو ٹائم چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یس اٹس پاسبل کہ ایران چاہے کہ امریکہ گوز ٹو چائنا یا امریکن پریزیڈنٹ گوز ٹو چائنا ود اے ویک ہینڈ. اور یہ مت بھولیں کہ ابھی ایرانین فارن منسٹر چین سے ہو کے آئے ہیں. سو دیر از ویری کلوز آپ کہہ سکتے ہیں کنسلٹیشن بٹوین بیجنگ اینڈ تہران. تو اب اس کے لیے تو بہت بڑا چیلنج ہے نا ٹرمپ کے لیے. اچھا, جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس پہ بھی تھوڑی بات ہو سکتی ہے کہ ڈومیسٹک پریشر بہت بڑھ گیا ہے ٹرمپ پہ پہلے سے بہت زیادہ, اور ان کے پولز, ان کی ریٹنگز, ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ لٹرلی سنک کر رہی ہیں. اور آگے پھر ظاہر ہے کہ مڈ ٹرمز بھی آ رہے ہیں. اور مگر اس کے ساتھ ہی ایک بات ہے نا کہ جو چائنا کی پبلک پوزیشن ہے, نارملی شاید یہ لوگ جو ہمارا اندازہ ہے کہ اتنی ڈبل ٹاکنگ نہیں ہوتی, وہ بڑی کلیئر کٹ ہے کہ جی کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھولنا چاہیے اور یہ جو اس کا نارمل ٹریفک شروع ہو, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے اس وقت بہت بڑا پرابلم ہے, یہ کھلنا چاہیے. تو پرہیپس یہ گلوبل اس میں تو کنورجنس ہے نا کہ اب اسٹریٹ کھلے کسی بھی صورت سے. اور ایک کنورجنس آلریڈی ہو چکی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ایران کی بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ پہلے آپ اسٹریٹ آف ہارموز کھولیں اور اس کے بعد جو نیوکلیئر ہے یا دوسرے معاملات ہیں ان کو آپ ڈیفر کریں, ہم ایک ٹائم فریم رکھ لیں, اس میں ہم بات کر لیں گے اور ڈائلاگ ہو جائے گا اور ہم اس کو سیٹل کر لیں گے. یو ایس جتنی بھی پبلک سٹیٹمنٹس آئی ہیں پچھلے 3-4 روز میں, یہ چیز مان چکا ہے پرہیپس کہ جی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اسٹریٹ پہلے کھولتے ہیں اور پھر باقی ہے کہ میمورنڈم آف اسٹینڈنگ ہو جائے, ایم او یو بن جائے, ایک فریم ورک بن جائے, اینڈ دین وی ول نیگوشیٹ. تو پرہیپس ایک کنورجنس ان کی ہو چکی ہے. ہاں, کافی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنورجنس ہو چکی ہے, پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل ایگریمنٹ ہے. اگر ٹوٹل ایگریمنٹ ہوتی تو آج تک وہ ایم او یو جس کو کہا جا رہا ہے وہ سائن ہو چکا ہوتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو روزانہ صدر ٹرمپ الٹیمیٹمز اور ایک تھریٹننگ لینگویج استعمال کر رہے ہیں, آج جو انہوں نے یا شاید کل جو لینگویج استعمال کی, وہ تو بہت سے لوگوں نے جو مبصرین ہیں انہوں نے تو یہ انٹرپریٹ کیا کہ وہ ہنٹ کر رہے ہیں کہ میں نیوکلیئر آپشن بھی استعمال کر سکتا ہوں اگر ایران ایگری نہیں کرتا آن دا ڈرافٹ دیٹ دی امریکنز ہیو سینٹ. تو اگر یہ صحیح ہے تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر 2-2.5 مہینے کے بعد بھی اتنی ملٹری فورس استعمال کرنے کے بعد بھی وہ ایران کو سرنڈر نہیں کروا سکے, تو یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے ان کا کیا خیال ہے کہ ایران مان جائے گا؟ وہ جو لکیر انہوں نے کھینچی ہے امریکہ نے اس پہ وہ دستخط کر دے گا؟ ناٹ پاسبل. تو ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن بھی ہے واشنگٹن کی طرف سے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران نہیں چاہتا کہ اتنی طویل جنگ ہو. ان پہ بھی دیکھیں معاشی پریشر کوئی کم تو نہیں ہے, کافی انہوں نے ظاہر ہے بہت سالوں سے ڈیکیڈ سے سینکشنز کا مقابلہ کیا ہے جس سے کہ ان کی اکانومی بہت ہی کمزور اور فریجائل ہے, اور اب اس جنگ کے دباؤ سے اور ہی کمزور ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے وہ بھی نہیں چاہتے, لیکن ایران ول ناٹ اگری ٹو اے ڈیل آن امریکاز ٹرمز. سو امریکہ کو بھی لچک دکھانی پڑے گی. neither will US. تو اب اس میں ڈاکٹر صاحب اصل چیز تو ڈپلومسی کا ہے, لینگویج کا ہے کہ وہ جو فائنل ڈاکیومنٹ بنے, یو نو کہ جو انیشیل ہو یا فائنل ہو, جو کہ ایز وی ٹاک کہ ایم او یو ہو, ایک فریم ورک بن جائے جو دونوں کو آف ریمپ دے دے. دونوں جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے پاس جائیں
اور کہیں کہ دیکھا کہ یہ زبردست وکٹری ہو گئی. اور سنا ہے کہ ایران میں وائس پریزیڈنٹ نے کہا بھی ہے کہ تیار ہو جائیں سیلیبریشنز کے لیے, بڑی سیلیبریشنز کے لیے. آبویسلی ٹرمپ کو بھی کچھ اس قسم کی چیزیں چاہیے ہوں گی. تو ڈپلومیسی کوئی ایسا کنسٹرکٹ کر سکتی ہے لینگویج جس میں دونوں خوشی خوشی اپنے لوگوں کو جائیں. اور وہ جو اصل بات جو اس کو روک رہی ہے کسی بھی ایگریمنٹ کو, وہ تو یہی ہے کہ دونوں کو ایکول قسم کی اسٹرانگ آف ریم چاہیے جس میں وہ جا کے اپنے لوگوں کو کہہ سکے ہم جیت گئے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے دونوں سائڈز چاہیں گی کہ وہ اپنی عوام کو دکھا سکیں کہ انہوں نے کم از کم لوز نہیں کیا, اگر گین نہیں کیا تو لوز بھی نہیں کیا. لیکن دیکھیں صرف لینگویج کی بات نہیں ہوتی نا, بات تو ہوتی ہے مفاد کی, انٹرسٹ پہ مبنی ہوتی ہے کوئی بھی ایگریمنٹ. تو اب دیکھنا یہ کہ کس حد تک دونوں ممالک جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو الائن کر سکیں گے جس سے کہ ایک فریم ورک ایگریمنٹ کم از کم ہو سکے گی. بیکاز اس وقت جو بات ہو رہی ہے کامران, وہ ایک کمپریہنسو سیٹلمنٹ کی نہیں ہو رہی, بیکاز وہ تو لگتا ہے کہ بہت ہی اس میں ہرڈلز ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, لیکن ایک فریم ورک ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ہمیں اس پہ بھی ایک نظر رکھنی چاہیے کہ اسرائیل کا کیا رول ہو سکتا ہے. بیکاز اسرائیل جو لبنان میں کر رہا ہے تو وہ ظاہر ہے ایک اسپوائلرز رول تو ہے. بیکاز ایک جو ڈیمانڈ ہے ایران کا جو وہ چاہتے ہیں کہ پہلے فیز میں ہی ہو, وہ ہے سیز فائر آن آل تھیٹرز آف کانفلکٹ, جس میں کہ لبنان شامل ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسرائیل کس حد تک اپنا جو اسپوائلرز گیم ہے اس کو برقرار رکھتا ہے, and it tries to sabotage any kind of agreement between the US and Iran. What do you think is the key, جو سب سے بڑا جو ٹاپ پرائرٹی ہے, جو گین ہے, سالڈ گین جو کہ ایران اس ڈیل سے حاصل کرنا چاہے گا سب سے پہلے, وہ کیا ہے؟ کہ اپنا وہ نیوکلیئر پروگرام پریزرو کر لے, وہ یہ کہ اس کی سینکشنز ختم ہوں, اس کی اکانومی ریسٹور ہو, اس کی جو فروزن ایسٹس ہیں وہ جو ہیں وہ اویلیبل اس کے پاس ہو جائیں, یا کیا آپ کے خیال میں وہ کیا چیز ہے جو کہ ایران کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوگی, اور شاید وہ سب سے بڑا بیٹ ہو یو ایس کا, کہ جو کہ یو ایس ایران جو ہے وہ کسی ایگریمنٹ کی طرف آئے, وہ ان کی پہلی اس وقت ترجیح کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں, ان کا کور کنسرن جس کو آپ کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ ان کو گارنٹی چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل کوئی اگریشن نہیں کمٹ کریں گے ایران کے خلاف اس ایگریمنٹ کے بعد. سو وہ ایک آئرن کلیڈ گارنٹی چاہتے ہیں, کمٹمنٹ چاہتے ہیں کہ نو فردر اگریشن اگینسٹ ایران. یہ نہیں کہ جی ایگریمنٹ ہو گئی اور ابھی فریم ورک پہ MOU پہ سائن ہوا اور پھر 6 دن بعد پھر بمباری شروع ہو گئی. سو دے وانٹ دیٹ ٹو اسٹاپ, دیٹس دیئر کور کنسرن. اس کے بعد پھر جو آپ نے چیزیں جس کا ذکر کیا وہ بالکل صحیح, وہ کہ سینکشنز دے وانٹ لفٹڈ, ظاہر ہے دے وڈ وانٹ the right to enrichment to be acknowledged and recognized, جو کہ ان کا حق ہے under the NPT, whether a member of the NPT. اور پھر ان کی جو اسٹریٹجک اب لیوریج انہوں نے بنا لی ہے نا by controlling the Strait of Hormuz, اس کو نہیں وہ چھوڑیں گے. تو وہ امریکہ جو مرضی کہہ لے اور کر لے اور پھر بعد میں کلیم کرے کہ ہم نے یہ کروا لیا ہے, ایران won't give that up now. دو چیزیں ہیں نا, آپ نے یہ دیکھا کہ ایک اور موو بھی ہے, اور جس کا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے, کہ یونائٹڈ نیشنز جائیں اور وہاں پہ ایک ریزولوشن پاس کرائیں, دیٹ از ریگارڈنگ اسٹریٹ آف ہورموز, کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کی ایک ریزولوشن لے آئے جو کہ پروٹیکٹ کرے جو انٹرنیشنل اس کے میری ٹائم رائٹس ہیں, یا جو وہاں کی اس وقت اسٹیٹس ہے وہ برقرار رہے. لیکن دوسری جانب جو ہے, جو آپ نے فرمایا کہ جیسے ایران کو چاہیے ایک سالڈ آئرن کلیڈ گارنٹی کہ اس کے بعد کوئی ہاسٹیلیٹیز نہیں ہوں گی فرام یو ایس اور اسرائیل اگینسٹ ایران, تو یہ دونوں چیزیں یونائٹڈ نیشنز نہیں پرووائڈ کر سکتا. بیلنس کر دے دونوں چیزوں کو اور دونوں معاملوں پہ ریزولوشن آ جائے, یا کوئی یونائٹڈ نیشنز کی کوئی ایک ایسی لینگویج آ جائے جو کہ ان دونوں چیزوں کو پروٹیکٹ کر لے. کر تو سکتے ہیں لیکن ہوگا نہیں. دیکھیں ایک اسٹریٹ فارورڈ ریزولوشن تھی جو روس نے موو کی, اس میں سیز فائر کا بھی لفظ نہیں استعمال کیا تھا, انہوں نے کہا تھا ڈی ایسکلیشن. وہ امریکہ نے ویٹو کر دی, ویٹو نہیں کی سوری, امریکہ نے اور ان کے جو حامی تھے انہوں نے اس کو ووٹ نہیں کیا اس کے لیے, سو اٹ ڈڈ ناٹ پاس. دوسرا یہ کہ بحرین کی طرف سے ظاہر امریکہ کے بحث پہ انہوں نے موو کی ایک ریزولوشن وہی اسٹریٹ آف ہارموز پہ. تو دیکھیں ون اور دی ادر, یا روس چین ویٹو کر دے گا
یا امریکہ ویٹو کر دے گا. سو آئی ڈونٹ سی دیٹ. لیکن یہ میں ضرور دیکھتی ہوں کہ ایران کا ایک ڈیمانڈ ہے کہ جب ایک کمپریہنسو سیٹلمنٹ ہوگی, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ نہیں, بٹ اوور آل جب ایک سیٹلمنٹ ہوگی, وہ چاہتے ہیں کہ اس کو انڈورس کرے UN سیکورٹی کاؤنسل, بیکاز وہ پھر اٹ لیجیٹمائز اٹ, اس کو پھر ایک اسٹیمپ مل جائے گا انٹرنیشنل لیجیٹمیسی کا. لیکن اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنا نہ کھولنا, اس پہ میں نہیں سمجھتی کہ P5 میں سیکورٹی کاؤنسل کے جو پرماننٹ 5 ممبرز ہیں ان میں کوئی کنسنسس ہوگا. سو دیٹ وونٹ ہیپن. لیٹس سی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی, پاکستان کی امریکہ میں, برطانیہ میں اور اقوام متحدہ میں سابق سفیر. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.